आराफ की 157वीं आयत मैंने पढ़ी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह अपने इस कलाम में अज़मत मुस्तफ़ा और फजीलत मुस्तफ़ा को बयान कर रहा है। जियो जियो। एक सलवात हदिया करेंगे मोहम्मद। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की राह। आयत करीमा मैंने ज़रा मुतव्वल ली है, मुफस्सल ली है, बड़ी आयत ली है। और कुरान मजीद की एक लफ्ज़ की आयत हो या 2 सफ़ों की आयत हो, ये मारिफत इलाहिया का एक समंदर है। सुन्नी शिया मजमे से मुखातिब हूँ। अल्लाह ने हमें उम्मत मुस्तफ़ा में करार दिया, ये हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। अल्लाह ने हमें अहले कुरान करार दिया है। हमारे घरों में कुरान रखा हुआ है और हम उसे पढ़ते हैं। खालिक का कलाम कुरान और मखलूक का कलाम नहजुल बलागा। ये 2 ऐसे कलाम हैं जो वक्त के मोहताज नहीं है, हर जमाने में नए नजर आते हैं, हर दौर में ताज़ा नजर आते हैं। कुरान पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह बात कर रहा है, नहजुल बलागा पढ़ें तो ऐसा लगता है अली बोल रहे हैं। कुछ कुरान की आयत ऐसी हैं कि जिन्हें फ्रेम करवा के घरों में लगाने की जरूरत है, ताकि आते जाते उन आयात पर मेरी निगाह पड़े तो मेरे रवैये तब्दील हो जाए। याद रहे मुसलमान भाइयों, इस्लाम होलियों का नाम नहीं है। मैं एक होलिये में हूँ इस वक्त, मौलाना एक होलिये में है, डॉक्टर हजरात एक होलिया अपनाते हैं हॉस्पिटल में, वकील हजरात एक होलिया बनाते हैं अपना, जी, जजेज एक अपना एक खास लिबास पहनते हैं, पुलिस के एहलकार अपना एक लिबास बनाते हैं, फोर्सेस के लोग अपने लिबासों में होते हैं। उस लिबास को देखकर हम पहचान लेते हैं कि ये कौन है। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो चाहूंगा, लिबास वैसे भी अरबी जबान का लफ्ज है और इसका हमारी जबान में जो तर्जुमा होगा, लिबास यानी धोखा। अरबी में लिबास के एक मानी है धोखा। हमारा बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं होता कि हमारे घर की औरतें उसके लिए लिबास तैयार कर रही हैं। दुनिया का पहला तोहफा धोखा, यह है दुनिया। जो महंगे कपड़े पहने हुए होता है हमें बड़ा आदमी लगता है, जिसका कॉलर उधड़ा हुआ हो हमें फकीर लगता है, जो बड़ी गाड़ी से उतर रहा हो हमें अमीर लगता है, जो साइकिल पे आ रहा हो हमें हकीर लगता है। खबरदार, बाज लोगों के कपड़ों में कलफ होता है और बाज लोगों की गर्दनों में कलफ होता है। तो अल्लाह को गर्दन कलफ लोग पसंद नहीं है। अल्लाह हमें बार बार मजलिसों और महफिलों में बुलाकर हमारा तकब्बुर मिटाता है। हम जब फर्श पर बैठ जाते हैं ना, अच्छा आप सब यहाँ जूतियां उतार कर बैठे हैं ना, जी सब जूतियां उतार कर मजलिस में बैठते हैं ना। हम मजलिस में और महफिल में जूतियां उतार कर बैठते हैं। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया छोड़ कर आते हैं। अगर किसी मस्जिद में, मदरसे में, इमाम बारगाह में अगर झगड़ा नजर आ रहा हो, अगर सुन्नी शिया लड़ रहा हो, शिया शिया लड़ रहा हो, सुन्नी सुन्नी लड़ रहा हो, तो समझे कि वो मस्जिद में जूतियां पहन कर आया है। वरना जब दुनिया का मफाद ही नहीं है तो झगड़ा किस बात का है। अज़ीज़ान गिरामी, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ, मगर हम मुतमईन थे। हमें गालियां भी दी गई, हमें बहुत कुछ कहा गया। जब हमें कुछ कहा जा रहा था तो मैं उस वक्त एक तो ये कह रहा था अपने आप से कि परेशान न हो, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े तबके ने साबित कर दिया है कि तुम अली के मुरीद हो। जब कभी आपको कोई गाली दे,
جب کبھی کوئی آپ سے نامناسب جملہ کہے اس سے ناراض نہ ہو، اسے کوئی قالین گفٹ بھیجا کرے، اسے کوئی ہدیہ بھیجا کرے کہ وہ آپ کو برا کہہ کر آپ کے صبر کا، آپ کی برداشت کا پیمانہ بڑھا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نبی انہیں بناتا ہے جن کے ہاں صبر زیادہ ہو، اور نبیوں میں رسول انہیں بناتا ہے جن کا صبر ان سے زیادہ ہو، اور رسولوں میں امام انہیں بناتا ہے جن کا صبر انتہا کو ہو۔ ہر نبی نے، عظمت مصطفیٰ کا جملہ سنیں، ہر نبی نے اپنی حد برداشت بتائی۔ ایک ایسا بھی وقت آ گیا کہ اس نبی نے فتویٰ کر کے امت کے اوپر عذاب اتروا دیا۔ ہر نبی نے اپنی حد برداشت بتائی، ہمارے نبی نے اپنی حد برداشت بھی نہیں بتائی۔ کبھی کسی کے لیے بددعا ہی نہیں کی، وہ پتھر مارتے تھے، یہ دعا دیتے تھے۔ ایک عالم دین کی، ایک دوسرے عالم دین نے غیبت کی، انہیں خبر پہنچی کہ میری وہ غیبت کر رہے تھے، تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہمارے ہاں جو مہنگا اور قیمتی قالین ہے نا اسے پیک کرواؤ اور انہیں میری طرف سے لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا ابا وہ تو آپ کی برائیاں کر رہے تھے۔ کہنے لگے انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، اپنی نیکیاں میرے نام عمل میں ڈال دی، میری برائیاں اپنے نام عمل میں۔ ہمارے نبی کا جو کردار اور سیرت ہے وہ صرف تقریروں میں بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے۔ تو حالات حاضرہ پہ ایک جملہ اور کہہ دوں، میں تو ایک مدت سے پاکستان میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی پاکستان میں یزید کا حمایتی ہے۔ الحمدللہ چہروں سے نقابیں اتر گئی۔ کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی ایسی پوسٹ، کوئی ایسا میسج جو آپ کی دل آزاری کا سبب بنے، اسے سنیے اور عبادت سمجھ کے سنیے، اور پھر اس کے جواب میں 3 جملے لکھ کر بھیجیے۔ پہلا جملہ حسینیت، دوسرا جملہ یزیدیت، اور تیسرا جملہ پاکستان مل کر جواب۔ توجہ کر لی؟ اپنا ہمیں سیرت مصطفیٰ چاہیے، ہمیں نبی کے زمانے میں جانا ہے۔ ہم ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے، 1400 سال بعد آئے ہیں، ہمیں عصر مصطفیٰ میں جانا ہے۔ جب ہم مجلس کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، تو ہم اتنی دیر کے لیے نبی کے زمانے میں چلے جاتے ہیں، اور دوسری مجلس تک ہمیں نبی کے زمانے میں رہنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہے یا شیعہ؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہو۔ ہمیں عصر مصطفیٰ چاہیے، ہمیں اس زمانے میں پلٹنا ہے۔ جتنی دیر اس وقت آپ محفل میں بیٹھیں گے، میرے میرانی برادران نے حکم دیا مجھے اور میں حاضر ہوا آپ کی زیارت کے لیے، اتنی دیر تک ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں اس بچے کے لیے دعا کے لیے یہ تقریب رکھی گئی ہے، ہم اتنی دیر کے لیے نبی کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ ہمیں نبی چاہیے، ہمیں نبی چاہیے، ہمیں سیرت مصطفیٰ چاہیے۔ کس سے ملے گی؟ کس سے ملے گی بھائی؟ میں اگر 2 گھنٹے تک، تھک کے نہیں سنیے گئے، میں اگر 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ اگر مجھے سیرت مصطفیٰ چاہیے تو مجھے ڈھونڈنا ہوگا کون زیادہ مصطفیٰ کے ساتھ رہا۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد۔ ہمیں جانا ہوگا اس زمانے میں، پلٹنا ہوگا۔ فرض ہے محال نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے میرپور ماتھولو کے بڑے چوک کے اوپر 2 گاڑیوں میں تصادم ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نہ خواستہ۔ موقع پہ جن لوگوں نے حادثہ دیکھا، انہوں نے دیکھا جی 4 آدمیوں کی رحلت ہو گئی، 10 آدمی زخمی ہیں، روڈ رستے رک گئے ہیں، حالات مختلف ہو گئے ہیں۔
اور یہ خبر شہر میں پھیلنے لگی تو جائے حادثہ پر لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے. کوئی 2 گھنٹے بعد گیا, کوئی 6 گھنٹے بعد گیا, کوئی 10 گھنٹے بعد گیا. وہ جو فوراً گیا اس نے کچھ اور دیکھا, وہ جو 2 گھنٹے بعد گیا اس نے کچھ اور دیکھا, جو 10 گھنٹے بعد گیا اس نے کچھ اور دیکھا, اور جو دوسرے دن گیا تو اس نے کہا کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی حادثہ ہی نہیں ہوا, کوئی آثار ہی نہیں ہے. تو واقعہ ایک ہے مگر راوی مختلف ہے. ہمیں نبی چاہیے تو کس سے ملیں گے؟ کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے, کوئی نبی کا 10 سال کا ساتھی ہے, کوئی نبی کا ہجرت میں ساتھی ہے, کوئی نبی کا ہجرت سے پہلے کا ساتھی ہے. ہمیں تو نبی اس سے ملے گا کہ جو نبی کی گود میں آیا ہو, اور اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گئے ہوں جب تک غسل و کفن نہ دے دیا. اب چلیے مولا علی کی خدمت میں. پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے آغاز میں سرکار کی عظمت, اس کے اختتام پر علی کی عظمت. اللہ بھی نہیں چاہتا میرے نبی کو بغیر علی کے مانو. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اللہ نہیں چاہتا میرے نبی کو بغیر علی کے مانو. اللہ نے جب نبی کا نور بنایا تو مولا علی کا نور علیحدہ بنا دیتا, جناب زہرا کا نور علیحدہ بنایا, نبی کا نور علیحدہ بنایا, امام حسن کا امام حسین کا نور علیحدہ بنایا, مگر نبی کے نور کو ٹکڑا کیا تو دوسرے نور کا نام علی رکھ دیا. اللہ نے علی کا نور علیحدہ سے نہیں بنایا, نبی کے نور کا ہی ٹکڑا کر کے علی بنا دیا. پہلا پیغام تو یہ دیا جو ٹکڑوں میں بدل جائے, جو جز میں تبدیل ہو جائے, وہ جز کا محتاج ہوتا ہے, اور جو محتاج ہو وہ سمد نہیں ہوتا, جو سمد نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. جو ایک دوسرے کا محتاج ہو جائے, جو محتاج ہو جائے وہ سمد نہیں ہوتا, سمد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے. لہذا خبردار اپنے عقیدے کو بگڑنے نہ دینا. علی کو سمجھنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے, علی کو سمجھنے کے لیے جبریل بھی ناکافی ہے. مگر میرے عزیزوں میرے دوستوں, وہ علی بن ابی طالب جسے اللہ نے اپنے نبی کے نور کا حصہ بنایا, اس علی کو پہچاننے کا اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو خالق علی کر سکتا ہے کیا حصہ دار نور علی کر سکتا ہے؟ یعنی نبی بتائیں گے کہ علی کیا ہے. اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے. ارشاد حضرت احدیت, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں میرے رسول کی. ممکن ہے کوئی مجلس محفل کے بعد مجھے کہے کہ یہ ترجمہ کہاں سے لائے, یہاں تو سیدھا سیدھا رسول ہے, آپ نے میرے رسول کیسے ترجمہ کیا؟ ایک تو رسول پر الف لام لگا ہوا ہے, پھر اگر ہر رسول کی اتباع کرنی ہے تو پھر شریعتیں منسوخ کیوں ہوئی ہیں؟ یہاں ہر رسول مراد نہیں ہے, احترام سب کا رہے, اتباع ہمارے رسول کی ہوگی. یہ ذہن عالی میں رہے, اتباع نہ کرنا بے احترامی نہیں ہے. میں ایک ایئرپورٹ پر اترا تو کچھ انگریز میرے سامنے سے گزرے, واپس آئے کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے. میں اسی حلیے میں رہتا ہوں, جو دوست جانتے ہیں. تو دنیا کے ایئرپورٹ پر پاکستان کے ہر شہر کے اندر پیواڑ کی چوٹی سے کراچی کے ساحل تک, لداخ کی چوٹیوں سے کراچی کے ساحل تک سارا پاکستان دیکھ لیا, اور ہر جگہ جہاں جاتا ہوں اسی حلیے میں رہتا ہوں. تو ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں, آپ سے سوال کر لوں. تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں آپ خود فیصلہ کرتے ہیں, ہم سے نہیں پوچھتے. عقیدہ میرا ہے تو جواب بھی میں ہی دوں گا نا. جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ تشریح کیسے کرے گا؟ تو ایسے ہی ایک ایئرپورٹ پر اترا, مجھے یاد نہیں آسٹریلیا تھا کینیڈا تھا کہاں تھا, بہرحال کچھ انگریز گزرے اور واپس آئے, کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے. میں نے کہا جی یہ مسلمان دانشوروں کا اور اسکالروں کا لباس ہے. وہ ایک انگریز خاتون تھی, مجھ سے کہنے لگی پروفیٹ کے گھر والوں کو مانتے ہو یا دوستوں کو؟
کا احترام کرتے ہیں اور اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. یہ بہت موٹا سا روشن ہمارا عقیدہ ہے اور اس میں ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں. میرے سنی بھائی بیٹھے ہوئے. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا اور اس میں مہمان خصوصی تھے جناب نظام الدین ثانی. دہلی میں جو مزار ہے جی نظام الدین اولیاء کا نظام الدین اولیاء کا جو مزار میں اس درگاہ پر گیا ہوں. میں ویسے ہی نسبتوں والاد کے ہم مزاروں والے لوگ ہیں. اجمیر شریف بھی گیا ہوں. نظام الدین اولیاء کی ابھی آئے. بھٹائی سرکار پہ بھی سلام کرتا ہوں. قلندر سرکار پہ بھی جاتا ہوں. کسی کے حلف سے نہ اترے تو اپنا علاج کروائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. سہیل بادشاہ سلامت رکھے آپ کو. جزاک اللہ. توجہ ہے. تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جب میں گیا تو بہت ہی شاندار بڑی بابرکت جگہ ہے اور دعائیں اور مناجات اور حاجات پوری ہونے کی جگہ ہے. جی ہم اگر مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مشکل ہے. یہاں تو ساری دنیا کبھی حضرت عبداللہ شاہ غازی سے مانگ رہی ہے. کیوں مانگ رہی ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں اس لیے ان سے مانگ رہی ہیں. اور اللہ کے ولی کوئی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ متقی نہ ہو. تقویٰ تو ولایت کی پہلے زینے کو کہتے ہیں. کوئی اگر ولایت تک جانا چاہتا ہے نا تو پہلا زینہ پہلا قدم وہ تقویٰ ہے. جو پہلے قدم پر آ جائے متقی اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو متقی ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور ہم انہیں دیتے ہیں تو وہ بانٹ دیتے ہیں. کو اللہ دے تو وہ بانٹ دیتا ہے. امام المتقین کے لیے کیا پریشانی ہے. اور پھر اگر یہ اولیاء الہی ہمیں عطا کر رہے ہیں تو یہ جتنے بھی اولیاء ہیں وہ دہلی ہو تو شریف ہے, وہ اجمیر ہو تو شریف ہے, وہ سہبن ہو تو شریف ہے, مگر نجف اشرف ہے. مرحبا. یوم حسین میں خطاب کر رہے ہیں جناب نظام الدین ثانی اور خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں. اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو. اور کہنے لگے ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ترتیب خلافت ہے, ایک ترتیب فضیلت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں اور ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے خواجہ صاحب جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو الحج کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے. سرکار کی آمد, سردار کی آمد, آقا کی آمد, آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں, جگہ بنا سکتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. تھوڑا سا اگر جگہ بنائیں یہ بھی بیٹھ جائیں گے. جو باہر زیادہ لوگ ہو گئے ہیں وہ بھی کچھ آگے آ جائیں گے. ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑی سی جگہ تھوڑا سوریہ چھو ماشاءاللہ. ہاں سوریہ چھو. خاص طور پہ جو اینڈ میں بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا آگے. ہاں سوریہ چھو بابا. تنگ ہو جائیں گے مگر اس کا ثواب زیادہ ہے. جزاک اللہ. سوری چھو اب وحدہ بھی ونو سوریہ چھو وری وحدہ بھی ونو. کنٹینیو. ہدیہ صلوات. وہی رہو بابا, نظر اللہ نیاز حسین علیہ السلام. وہی رہو بابا. ہاں دیکھے جاتی جگہ ملے وہی رہو. ہاں جگہ بہتر تھی وہی. اس سے بہتر اور بلند صلوات میں آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں.
میں نے ان سے کہا کہ ہم پروفٹ کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. تو اطاعت کا نہ ہونا یہ توہین نہیں ہے. تمام نبیوں کی ہم اطاعت نہیں کرتے, ہر نبی کی ہم پیروی نہیں کرتے, مگر احترام سب کا واجب. تو احترام اور ہے, اطاعت اور اتباع اور ہے. خبردار, اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے, مگر یہ بھی اہل سنت ہی طے کریں گے کہ مقدسات کون ہیں. یہ یاد رہے, میرے شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ خبردار اہل سنت کی مقدسات کی توہین نہ کرنا. اور آج دور ہمیشہ سے ہمارا یہ نظریہ ہے, لیکن آج میں آپ کو پیغام دوں گا کہ ہمیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. شخصیات کی خدمات ہیں, شخصیات کی خدمات ہیں. صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی نے اصحاب پر, ان کی عظمت پر خطبہ دیا ہے. مولا سجاد نے اصحاب کے لیے دعا کی ہے. قرآن میں اصحاب کی تعریف میں کلمات آئے ہیں. تمام نبی کے صحابیوں کا ادب رہے. توجہ ہے. قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت جب نازل ہوئی, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ بالآصال بالغدو والآصال ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت. آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اذن اللہ سے مراد حکم اللہ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بناؤ جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. خبردار ان گھروں کو گرانا نہیں, خبردار ان گھروں کی بے ادبی نہ کرنا, خبردار ان گھروں پر حملہ نہ کرنا. جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اس کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کو بناؤ, تعمیر کرو, تعظیم کرو. آیت نازل ہوئی, اصحاب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہم سرکار کے ساتھ تشریف فرمائے. ایک مرتبہ ایک صحابی محترم کی آواز آئی, یا رسول اللہ, وہ کون سے گھر ہیں کہ جنہیں بنانے کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ نبی کی فوراً آواز آئی, بیوت الانبیاء, وہ انبیاء کے گھر ہیں. بات یہاں مکمل ہو گئی تھی, سوال ہوا, جواب ہو گیا, لیکن فوراً حضرت ابوبکر نے سوال کیا, ھذا المکان منہم, علی اور بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ جزاک اللہ, جزاک بھائی میں حضرت ابوبکر سے کہوں گا, جب یہ نبی نے بتا دیا کہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا حکم ہے, تو کم سے کم یہ سوال کرنا حضرت ابوبکر کا بتا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر کے نزدیک علی کا گھر ان گھروں میں ہے. اور جیسے ہی حضرت سے سوال کیا, یا رسول اللہ, ھذا المکان, یہ والا گھر ان میں سے ہے, مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا, یہ گھر ان میں سے ہے جنہیں اللہ نے بنانے کا حکم دیا, جو بیوت الانبیاء ہیں. فوراً میرے مولا نبی کی آواز آئی, نعم من افضلھا, یہ ان سب سے افضل ہے. لہذا یہ طے ہے کہ اطاعت اور فرما برداری, اتباع ہم ان کی کریں گے. یہ روشن ہمارا عقیدہ, جو نبی اور آل نبی, اور بے احترامی کسی کی نہیں ہوگی. اصلاح کریں میرے بچے اور جوان اپنی. آج کوئی, شاید ہی کوئی ہو جس کے پاس موبائل نہ ہو, البتہ کوئی کھڑا نہ ہو جائے, مجھے نہ دینا پڑ جائے, میری مراد جو ہے وہی لیجیے گا. آج دور سوشل میڈیا کا دور, ہر شخص کے پاس موبائل ہے. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا, اس کا اچھا استعمال کرو. قرآن کی تفسیر, نبی کی سیرت, اہل بیت کا کردار صرف مولوی ملاؤں کا کام نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں یہ تبلیغ کا ذریعہ آ گیا ہے, اس تبلیغ کے ذریعے کو استعمال کرو. وہاں سے گالی آئے, یہاں سے آیت جائے. فرانس میں جو توہین کی گئی ہے,
اس کا مسئلہ بھی حکومتوں کو اور ریاستوں کو حل کرنا ہے. لیکن میں آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں نام مصطفیٰ است. ہماری اگر کوئی عزت ہے تو وہ نبی کی وجہ سے ہے. اگر نبی ہی کی عزت نہیں کوئی کرے گا تو ہم ایسے شخص کو قبول نہیں کریں گے. سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مولا کی آمد، نبی کا پیارا. جیو جیو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں میرے اس رسول کی. الف لام کے ذریعے سے مخصوص رسول سرکار کی بات ہو رہی ہے. بعد کے جملے بھی بتائیں گے کہ نبی کی بات ہو رہی ہے. یہ نبی کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. اور کس کی اتباع؟ رسول نبی امی. نعرہ سرکار یہ خود لگائیں تو اچھا ہے. مزہ جب آئے گا کہ جب یہاں سے نعرہ آئے. اس نعرے کو صحیح کوئی روک نہیں سکتا. جو روک رہے ہیں ان کو مولا علی پہنچے گا. آپ کا قصور نہیں ہے، مجھے پتا ہے. اور یہ نعرہ ایسا ہے وہ چلتے ہیں. یہ شاگرد ہے میرا، ایسے 50 شاگرد ایسے اگر گھنٹہ گھنٹہ کھڑے ہو گئے تو جانے یار یہ مائک آپ شہنشاہ ہیں، ہم ہیں نوکر غلام. یہ مائک آپ کے حکم پہ یہ دے رہا ہوں واپس. بھائی اب یہ کام سائیں نے آپ کے حوالے کر دیا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. بھائی مجھ پہ بھی تو واضح ہو رہا شاگرد کتنے ہیں. یہ جنہوں نے کہا ہے ان کی بات ہے. مولا علی جانے وہ جانے، میں جانوں قیامت کے دن مولا علی کے دن سامنے حشر والے دن ہوں گے. یہ آج سے نہیں، یہ 15 سال سے وہ لوگ چل رہے ہیں. نعرہ نہیں لگاؤ، نعرہ نہیں لگاؤ. ارے علی کا نعرہ نہیں لگاؤ، کسی کے باپ کا نعرہ لگاؤ. مولا پوچھے گا ان سے سب سے. جزاک اللہ. میں نے سائن سے مائک واپس لے کر نعرے پڑھوائے ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا تھا. اب ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں. الحمدللہ پاکستان میں شاید ہی امام والا کوئی خطیب ہو جس کی مجلس میں اتنے نعرے لگتے ہو. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے. اور ہمارا نعرہ لگتا ہے دم کسی اور کا نکلتا ہے. جزاک اللہ. اور اتنا ہم کیا ہیں؟ ہماری کسی کو پہچان تھوڑی ہے اور ہمارے جیسی کسی میں اڑان تھوڑی ہے. جب بھی چاہے جدھر بھی چاہے لگائے نعرہ علی کا. یہ کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. ماشاءاللہ.
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا الندر سلمان. ایک بہت بڑا طبقہ پیغامات اور فضائل سننے آیا ہے اور سبھی آپ سننے آئے ہیں, اور جب میری بات پوری ہوگی تو پھر مجھے آپ سے توقع ہوگی کہ آپ اظہار فرمائیں گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ کہ جو ہمارے رسول کی اتباع کرتے ہیں, وہ جو نبی ہے. میں نے تعارف کروایا مثلا مشتاق جمانی صاحب کا کہ یہ پی ایچ ڈی ہے. تھوڑی دیر بعد ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے بتایا نہیں یہ میٹرک پاس بھی ہیں. جب بتا دیا کہ یہ پی ایچ ڈی ہے, یہ ایم اے ہے, پی ایچ ڈی ہے, تو اب یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ میٹرک بھی ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا میرا رسول تو پھر نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ رسالت تو نبوت سے زیادہ درجہ ہے. رسالت تو بڑا بڑا درجہ ہے نبوت سے. پھر یہ کیا سوال ہو رہا ہے, یہ کیوں بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی بھی ہے؟ مسئلہ کچھ اور ہے. بھائی میرا کلام تو ہے نہیں جو آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ قرآن ہے نا, قرآن پہ شک کرنے والے پہ شک کیا کریں. قرآن مجید پر شک نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کا کلام ہے, جیسا اللہ نے نازل کیا ایسا ہی سمجھنا ہے. تو بیان ہو رہا ہے کہ جو میرے رسول کی اتباع کرے جو نبی بھی ہے. نبی اور رسول کا ذکر تقدم اور تاخر کے ساتھ, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن فہمی, ذوق قرآن فہمی رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں, قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیے جب بھی اللہ نے اپنے نبی کی ذمہ داریوں کو بیان کیا تو رسالت کے عہدے کو یاد کیا. یا ایھا الرسول بلغ, اے میرے رسول پہنچا دو وہ جو تمہارے رب نے تم پہ نازل کیا. بڑی سنگین ذمہ داری تھی. اپنے دونوں پہ ہاتھوں پر اٹھا کر کہا من کنت مولا ھذا علی مولا. جب بات آئی ذمہ داریوں کی تو رسالت کے عہدے سے یاد کیا, اور جب بات فضیلت کی آئے گی تو نبوت کے عہدے سے یاد کرے گا. کتنی دفعہ پڑھی ہے آپ نے آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کتنی دفعہ پڑھی؟ ہزاروں دفعہ پڑھی اور سنی لاکھوں دفعہ. یہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول؟ جب نبوت سے بڑا درجہ رسالت کا ہمارے نبی کے پاس موجود ہے تو اللہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ اللہ اور ملائکہ رسول پہ صلوات بھیجتے ہیں؟ کیوں کہہ رہا ہے کہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں؟ بات فضیلت کی ہے. سرکار کی زندگی میں کچھ عنوانات ولو ظاہری طور پر ہی صحیح بعد میں آئے. محمد نام کب رکھا گیا؟ آسمان والے کس نام سے پہچانتے ہیں؟ زمین والے کس نام سے پہچانتے ہیں؟ جب حضرت عبد المطلب نے گود میں لیا اپنے پوتے کو, حضرت ابو طالب کچھ پیچھے تھے. آواز دے کر کہا ابو طالب ذرا قریب آؤ, میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. بول کون رہا ہے؟ قمر بطحا, جو خود بطحا کا چاند ہے, جو پورے مکے میں حسین ترین وجود ہے. حضرت عبد المطلب وہ کہہ رہے ہیں میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. حضرت ابو طالب قریب آئے. حضرت ابو طالب کا کیا لقب ہے؟ قمر حرم, حرم الہی کا چاند. باپ بھی حسین, بیٹا بھی حسین. باپ کہہ رہے ہیں میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. حضرت ابو طالب قریب آئے اور کہنے لگے بابا میں نے بھی اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. کہنے لگے بیٹا پھر اس کا نام کیا رکھیں؟ تو زبان حال سے بیان کر رہا ہوں. فرمانے لگے حسین جس کو حسین کہیں, صاحبان حسن جسے حسین کہیں, جسے تعریف کرنے والے تعریف کریں, دنیا جن کی تعریف کرے وہ تعریف کریں, اسے محمد کہتے ہیں. بابا اس کا نام محمد رکھ دیں. ایک جملہ ہدیہ کر کے جاؤں گا. عزیزان گرامی, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نام ابو طالب اور عبد المطلب نے رکھا, ان سے میں سوال کر رہا ہوں کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہے بدل دیں؟ میں ایمان
ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں. واہ واہ بے شک ایمان ابو طالب پر بات نہیں ہوگی, عظمت ابو طالب پر بات ہوگی, واہ واہ بے شک شان ابو طالب پر بات ہوگی. جزاک اللہ خبردار حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والوں, سنو, ابو طالب کا تم کلمہ ڈھونڈ رہے ہو, کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. جب تک ابو طالب نہیں کہیں گے ان کا بھتیجا اعلان نہیں کرے گا. یہاں اللہ نے کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول؟ اس لیے کہ رسول اگر کہہ دیتا اللہ تو مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ کہتا کہ 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا. میں ان سے بھی مخاطب ہوں, ہمارا نبی 40 سال کے بعد رسول نہیں ہوا ہے, تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے, تم دیر سے پہنچے ہو. ہمارے ابھی کیا ہے, 40 سال کے بعد نبی ہوئے, ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. جی. احمد کب کہا جاتا ہے انہیں؟ سمیا فی السماء احمدا, آسمانوں میں نبی کو احمد کہا جاتا ہے. محمد فی الارضین محمدا, زمین میں محمد پکارا جائے گا. جسے آسمانوں میں احمد, زمین میں محمد پکارا جائے. جسے رسول تم کہہ دو کہ 40 سال کے بعد ہوئے, اللہ اس الجھن میں ہی نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ نے کہا اللہ اور ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں, تو جب سے نبی ہے صلوات جاری ہے. کنتو نبی و آدم بین الماء والتین, آدم نہیں تھا تو میں نبی تھا. اور بھائی حدیث پوری پڑھا کرو, حدیث پوری پڑھا کرو. نبی نے فرمایا کنتو نبی و آدم بین الماء والتین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. وَكَانَ عَلِيٌّ وَلِيًّا, آدم بین الماء والتین, اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم نہیں تھے. مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں پر جو دنیا میں تو مولا علی کی افضلیت کے قائل نہیں ہے. چند سال پہلے ایک فتویٰ دے دیا گیا, جو بھی علی کو انبیاء سے افضل کہے اس پہ توہین انبیاء کی سزا لگے گی, اور ایف آئی آر بھی کٹوا دی پنڈی میں ہمارے عالم دین پر. اور ایف آئی آر صبح کٹی تو شام کو ہم نے ایک بیان دیا جس کے بعد رنگ بدلا, اور ہم نے بیان یہ دیا کہ اگر مولا علی کو انبیاء سے افضل کہنا توہین انبیاء ہے, تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے. لگانا جانتے ہیں. لہذا ذہن میں رہے, ماشاءاللہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کی بات کر کے بتا دیا کہ عظمت کی بات جب ہوگی تو وہ نبی کے عنوان سے ہوگی, منصب کی جب بات ہوگی تو رسالت کے عنوان سے بات ہوگی. دقت ہے. آیت آگے بڑھی, آیت اتنی بڑی لے لیے کہ شاید ساری رات لگ جائے. جزاک اللہ. سب بسم اللہ نہیں بول رہے ہیں, نہیں ایسا ارادہ نہیں ہے. میں جتنا ممکن ہو سکے گا میں آیت کا سے بھی انصاف کرنے کی کوشش, کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 4 5 اٹھ جائیں یہ سوچ کے کہ مولانا نے تو ارادہ کر لیا ہے. نہیں, بات بہت ہی مختصر اور جامع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور ذہن کو اپنے مرکوز رکھ کر اتباع کرنے والے نبی رسول نبی ہے امی. امی کیسے کہتے ہیں بھائی؟ نبی کے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے, اللہ نے اپنے پیارے کے 3 عنوان یہاں ذکر کیے ہیں, رسول, نبی اور امی. جی, امی کیسے کہتے ہیں؟ کچھ آیتوں کے ترجمے اجلت میں کیے گئے ہیں, کچھ آیتوں کے ترجمے بدنیتی سے کیے.
جنہوں نے عجلت سے کیے ہیں اللہ انہیں معاف کرے، اور جنہوں نے بدنیتی سے کیے ہیں اللہ انہیں غرق کرے، اللہ انہیں سمجھے۔ جی توجہ ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ غلط ہے، نبی نے فرمایا ہی نہیں ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے جنہیں حسن و حسین کہا جاتا ہے، یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ یہ حسنین مردوں کے سردار ہیں۔ یہ نبی نے کہا ہی نہیں، دوبارہ سن لیجئے۔ سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ، حسنین سردار ہیں۔ حسن و حسین جوانان اہل جنت کے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت تو یہی ہوں گے نا ہم، حسنین ہمارے یہی سردار ہیں۔ بے شک۔ مل کر جواب دیجئے۔ ماشاءاللہ، بلندر صلوات۔ مثلاً ایک حدیث اور سن لیجئے، ایک حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے، مولا علی کا فرمان، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ترجمہ اچھا نہیں ہے، ترجمہ اچھا یہ ہوگا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، جو اس دروازے پر نہیں آئے گا چلتی پھرتی میت ہوگا، جو اہل بیت کا مرید نہیں ہوگا زندہ میت ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پوچھو اس سے پہلے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ علی کو اللہ نے ہلاک ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ شاید مجھے اپنی زندگی پہ شک کرنا چاہیے، مگر علی کی زندگی پہ شک نہیں ہے۔ علی جیسا تو کوئی زندہ ہی نہیں ہے۔ دنیا حسین بادشاہ، دنیا کے حسین بادشاہ، دنیا کے سربراہوں دنیا کے سربراہوں کے قبروں کا پتہ نہیں ہے، اور دنیا میں کون سا شہر ہے جہاں کربلا نہیں ہے؟ ہمارے ہر شہر میں کربلا ہے۔ ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ امی میں تو دہراؤں گا بھی نہیں وہ ترجمہ جو کچھ لوگوں نے کیا ہے۔ سرکار امی ہے، یہ نبی کی عظمت ہے، تم ترجمہ کر رہے ہو جس میں عظمت نہیں ہے۔ اللہ نے رسول اور نبی کہنے کے بعد امی کہا ہے نا، تو اللہ تو عظمت بیان کر رہا ہے اسی امی میں، تم ترجمہ کر رہے ہو جس میں عظمت نہیں ہے۔ ایک صاحب کی بچی کا رشتہ ایک لڑکے کا آیا، ایک لڑکے کا رشتہ ان کی بچی کے لیے آیا۔ بھائی بہت خوبصورت ہے، چہرہ ایسا ہے، رنگت ایسی ہے، آنکھیں ایسی ہیں، دل ڈول بہت اچھا ہے، اور بہت ہی حسین بچہ ہے، مگر پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اسے لکھنا نہیں آتا، اسے پڑھنا نہیں آتا، تو یہ صاحب کہیں گے اس خوبصورتی کا ہم کیا کریں گے؟ اگر بچہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، اسے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، تو اس بچے کے ساتھ ہماری بچی کا گزارا ہی نہیں ہوگا۔ نہیں صاحب دونوں بڑے اچھے لگیں گے، تصویریں بڑی اچھی کھینچیں گی، جوڑا بڑا اچھا لگے گا، کر دیجئے شادی کا۔ نہیں، ہم شادی نہیں کریں گے ایسے سے جس کو پڑھنا نہ آتا ہو۔ اور ایک مرتبہ بہت تعلیم یافتہ پڑھا لکھا جوان
اور آگے بتایا گیا کہ جی پورے پاکستان میں اس نے گولڈ میڈل لیا ہے اور سب سے ٹاپ کیا ہے، مگر ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ تو ماں باپ کہیں گے کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا مسئلہ ہے، کل ہماری بچی کو بھی کچھ ہو سکتا ہے، ہم اس سے اپنی بچی کو بیاہ دیں گے۔ تو کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے رشتے نہیں ہوتے، دوستیاں نہیں ہوتی؟ تعلیم۔ ایسا ہی ہے، میں اپنے بچوں سے بھی کہوں گا، جوانوں سے، میری خوش قسمتی ہے اس وقت مجلس محفل میں اکثریت جوانوں کی ہے، اور جوانوں سے مجھے بڑا پیار ہے، اور جوان بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میرے مولا صادق فرماتے ہیں مجھے وہ جوان اچھا نہیں لگتا جو بیکار رہتا ہو۔ خبردار میرے جوان دوستو، بیکار نہ رہنا۔ بھلا تعلیم حاصل کر لی، 6 مہینے کا گیپ آ رہا ہے دوسرے سیمسٹر کے اندر، کچھ مسئلہ آ گیا تھا، کورونا آ گیا، کچھ آ گیا، گیپ آ گیا، 6 مہینے تم فارغ رہے، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی اور کورس نہیں کیا۔ مولا کو پسند نہیں ہے وہ جوان۔ میرے مولا نے ایک جوان کو آتے ہوئے دیکھا، اس سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے بڑھ کر کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ وہ پلٹ کے کہہ دیتے نا شیعہ ہوں بس۔ امام نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ کہنے والا کچھ نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس جوان سے نفرت ہے جو فارغ رہتا ہو۔ خدا کے واسطے کبھی فارغ نہیں رہنا، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ کچھ نہ کچھ مصروفیت، مثبت مصروفیت جاری رکھنا۔ دقت ہے آپ حضرات کی؟ امی نبی کی اللہ تعریف کر رہا ہے، مسلمان تعریف کے نام پر توہین کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں فرانس والوں پہ لان تان کرنے سے پہلے ذرا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکو۔ تم نے کچھ کم نہیں کیا ہے نبی کی توہین میں۔ مسلمانوں کا حال اپنا اچھا نہیں ہے۔ عجیب باتیں ہیں، میں اس طرف جاؤں گا تو کچھ مزاجوں میں کچھ گرانی آ جائے گی، مزاج خراب ہو جائیں گے، اس لیے میں نہیں چاہ رہا۔ امی کہہ کر نبی کی اللہ نے تعریف کی ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں پڑھنا نہیں آتا تھا۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم سے لکھی جاتی ہیں۔ وہ قلم کون ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ وہ قلم مصطفیٰ ہے، اللہ جس سے پوری کائنات کو لکھے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اسے لکھنا نہیں آتا تھا؟ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا۔ حدیث کو ڈھونڈا تو نہ صفحہ پلٹا تو حدیث نظر آئی، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ صفحہ پلٹا تو اور حدیث نظر آئی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ جو قلم ہے وہی عقل ہے، جو عقل ہے وہی میں ہوں۔ نبی بول دے تو عقل بن جاتی ہے، سرکار کے فرمان سے عقلیں پروان چڑھتی ہیں، اور مسلمان کہہ رہے ہیں انہیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ سنیں میرے عزیزوں، سرکار نے جو قلم کو ہاتھ نہیں لگایا، اس پر ہم پر احسان، اس ذریعے انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے۔ کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا، تلوار وہ ہاتھ میں لے ہی نہیں سکتے تھے جو رحمت للعالمین ہو، اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے، اور یہ کام علی کو دے دیا۔ اور قرآن نے پکار کر کہا ہے میرے نبی قتل کریں، قاتل المشرکین والمنافقین، مشرکوں اور منافقوں کو قتل کریں، لا تکلف الا نفسک، اور یہ کام کسی کو نہ دیں مگر اپنے جیسے کو دیں۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، تو یہ تلوار مولا علی کے حوالے۔ قلم، سرکار نے قلم بھی کبھی ہاتھ میں نہیں لیا، کیوں نہیں لیا؟ فلسفہ سنیں گے۔ ہم پر احسان کیا ہے نبی نے قلم ہاتھ میں نہ لے کر۔ یہ مسلمان کی پرانی کمزوری ہے کہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے۔ اگر نبی نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا تو یہ کیسے دلیل ہو گئی کہ لکھنا نہیں آتا تھا؟ جی کیوں نہیں لیا قلم ہاتھ میں؟ ایک بہت بزرگ عالم دین علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان ہر کچھ مدت کے بعد بہت سارے کاغذ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں کہ جاؤ کنویں میں پھینک کر آ جاؤ، اور وہ کنویں میں پھینک کر آ جاتا ہے۔ کے اندر ایک شعر لکھا ہوا تھا اور ہر کاغذ کے اوپر بہترین کلام لکھا ہوا تھا۔ واپس لے آئے، کہنے لگے ابا آپ نے مجھے کہا تھا کنویں میں پھینک کر آ جاؤ، میں نے دیکھا اس پہ تو شعر لکھے ہوئے،
कहले बेटा वो जो पहले भी फेंक कर आए हो वो भी यही थे। बाबा माजरा क्या है, ये तो बड़े बेहतरीन अशार है, इन्हें तो महफूज होना चाहिए। कहने लगे अल्लाह ने मुझे शेर कहने की सलाहियत दी है, जब शेर जमा हो जाते हैं बहुत सारे तो मैं तुम्हें कहता हूँ फेंक कर आ जाओ। कहने लगे बाबा आप ये अशार अपने क्यों फेंकवाते हैं? कहले तुम्हें नहीं पता मैं तफसीर कुरान लिख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी तफसीर के साथ मेरा अपना काम भी सामने आए, मेरी शायरी भी सामने आए। अल्लाह के कलाम के साथ कोई और कलाम नहीं होगा, अल्लाह के कलाम के साथ किसी और का कलाम नहीं छपेगा। नबी ने कलम हाथ में इसलिए नहीं लिया कि अगर कभी कलम चलाते हुए किसी ने देख लिया होता तो कहते ये कुरान इन्होंने लिखा है। अल्लाह का कलाम अल्लाह का रहे। जिसका लुआबे दहन लेकर अली सलूनी का दावा करे उसको उम्मी का मतलब लिखना नहीं आता था। उम्मी का मतलब है असली, जैसे थे ऐसे ही हैं। माँ को उम कहते हैं, मक्के को उम्मुल खुरा कहते हैं, करियों की माँ, जहां से सारी दुनिया सारी जमीन अल्लाह ने बनाना शुरू की। सबसे पहले जमीन बनाई, खुशकी बनाई जहां आज मक्का है, फिर उस खुशकी को फैलाया, जमीन बनाना शुरू की तो वहां के बाद बनाई और सबसे पहली जमीन मक्के की बनी। लिहाजा मक्के को उम्मुल खुरा कहा जाता है। माँ को उम कहा जाता है क्योंकि घर की वो असास होती है, घर की वो बुनियाद होती है। उम्मी असली, जैसे थे वैसे ही। अब ये कैसे थे भाई? ये तो तुम्हें हक है कि तुम ढूंढो पूछो कि ये कैसे थे, लेकिन ये तुम्हें हक नहीं है कि तुम अपने जैसा बोलो। खबरदार खबरदार, कान खोल के सुनो, इतना बड़ा मजमा जो एक जैसा है वो एक जैसा नहीं है। जिन्हें अल्लाह ने सबको एक जैसा बनाया वो एक जैसे नहीं है। हमें इंतहाई अहम कागजात पे दस्तखत के बाद अंगूठा भी लगाना होता है। भाई पढ़े लिखे थे, दस्तखत कर दिया, अंगूठा क्यों लगवा रहे हैं? कहने लगे दस्तखत जाली हो सकते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ जाली नहीं। किसी का अंगूठा किसी जैसा नहीं है। दुनिया में अरबों खरबों भी अगर इंसान हो जाए तो किसी का अंगूठा किसी जैसा नहीं है, तो दिमाग एक जैसा कैसे होगा? सोच एक जैसी कैसे होगी? यही मैं जुमला कहता चला जाऊं। कुछ लोग हमारे अजीज हैं, हमारे मौलाई हैं, जो डंडे के जोर पर मौलाई बनाना चाहते हैं, और मौलाई भी ऐसा जैसे वो खुद है। अल्लाह ना करे ऐसा कोई मौलाई बने। हमारी दर्शगा करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला। कुछ लोगों ने तो जवाब यूं सोच के नहीं दिया नारों का कि मैंने कहा क्या कह दिया है। खबरदार मेरे अजीजों, कोई किसी जैसा नहीं है। तुम चाहते हो सब तुम जैसे हो जाए? जब अबू जर और सलमान एक जैसा अकीदा नहीं रखते, सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जबरदस्ती, जोर, डंडा, जी, अल्फाज का नामुनासिब इस्तेमाल नहीं करो ये बातें। जी, मैंने एक जगह कहा कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना हराम है, तो मेरे खिलाफ मैसेज चलाना शुरू कर दिया कि ये सुन्नी हो गया है। तो मैं उनसे कह रहा हूं जरा तुम तौहीन करके देखो, तुम्हारा सॉफ्टवेयर बदल दिया जाएगा। ये पाकिस्तान है, यहाँ सुन्नी शिया साथ रहते हैं, ये हमारी रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, पड़ोस है, साथ जॉब करते हो, साथ पढ़ते लिखते हो। जब मैं कह रहा हूं कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना हराम है, तो ये मैंने कब कहा है कि पैरवी करना वाजिब है? पैरवी हम अली की करेंगे बस। हम अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन को जायज नहीं समझते, मगर फिदक पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, सैयदा पे होने वाला जुल्म बयान होगा। समझो बात को कि क्या कहा जा रहा है।
समझदारों में इजाफा करे। इसका ये मकसद हरगिज नहीं है जो मकसद बाद लोग निकाल लेते हैं। वाह वाह बिस्मिल्लाह। नहीं अजीजों, हमें इस मुल्क में रहना है। हम रहते हैं, एक सुन्नी ने पाकिस्तान सोचा था, एक शिया ने बनाया था। अल्लामा इकबाल ने सोचा था और मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। लिहाजा सुन्नियों ने भी बनाया, शियों ने भी बनाया। खबरदार दिल आजारियां नहीं हो। हमें डंके की चोट पर सीना ठोक कर मौला अली की विलायत को बयान करना है, अगर माकूल अंदाज से, जुमलों के इंतखाब के साथ, इल्मी अंदाज से बात करना है। कोई ऐसा जुमला जो किसी के लिए नामुनासिब और फसाद का सबब बने। ज़ूबू फी अली, आपको हदिया कर रहा हूं, आपके तवज्जुह से सबको हदिया कर रहा हूं। ज़ूबू फी अली, अली में ऐसे गुम हो जाओ कमा हुआ ज़ाबुन फिल्लाह, जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। कमा हुआ ज़ाबुन फिल्लाह, अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। सुभान अल्लाह। ये दिखाइएगा बोतल, फर्ज कीजिए ये पानी की, दूध की बोतल, मिसाल दे रहा हूँ, तसव्वुर कर लीजिए। इसमें आप सिक्का डाल दीजिए, उस सिक्के को ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे दूध के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा, इसलिए कि वो इसमें चला गया। अच्छा, ये सिक्का जो है इसके अंदर चला गया ना, ये सिक्का इसके अंदर चला गया, इसका मतलब है बोतल बड़ी है और सिक्का छोटा है। बड़ा सिक्का अंदर नहीं जाता ना। मैं एक बर्तन बेचने वाले की दुकान पर गया, मैंने कहा जी एक जग और 6 गिलास दे दीजिए। उस ज़र फरोश ने 6 गिलास रख दिया और एक जग रख दिया। मुझे एक गिलास छोटा लगा, मैंने कहा ये छोटा है। वो कहने लगा नहीं सारा सब बराबर है। तकरार करने लगा, मैंने कहा लड़ने की जरूरत नहीं है भाई जी। मैंने वो छोटा गिलास जो मेरे नजदीक छोटा था, मैंने एक गिलास में डाल दिया। मैंने कहा इसके अंदर जाना बता रहा है कि ये छोटा है और वो बड़ा है। अली में गुम हो जाओ जो कि छोटे हो, और अली अल्लाह में गुम हो गया इसलिए कि अल्लाह अकबर है। अब मैं जुमला जो जिसके लिए मैंने इतना लंबी तहमीद मानी, जो सिक्का अंदर चला गया, इस सिक्के को सिवाय दूध के कुछ नजर नहीं आ रहा। अली में ऐसे गुम हो जाओ कि अली का दुश्मन नजर ही ना आए। अली के अलावा हम सोचते ही नहीं है। ये है कमाल, यहां तक जाना है। एक साथ कहने लगे आप मानते नहीं है, मैंने कहा यही हमारा तबर्रा है, हम जानते नहीं है। खबरदार मेरे बच्चों जवानों, नामुनासिब जुमला कहना, रकीक बात करना, गाली देना, तौहीन करना, ये बहुत सब लोगों का काम नहीं है। मौला अली की बात करो बस, अहले बैत की अजमत बयान करो बस। आपके पास वक्त है क्या आप कहीं और गौर करें? इतना बड़ा शिया सुन्नी मजमा बैठा है, मैं शियों से कह रहा हूँ जरा मौला अली क्या 18 बेटों में से 10 के नाम तो बताओ, शायद कोई खड़ा हो जाए। क्यों आपको मौला अली के 10 बेटों के नाम क्यों याद नहीं है? इसलिए कि आपके पास अली के अलावा किसी पे गौर करने का वक्त ही नहीं है।
جو اس مزاج کے لوگ ہوں وہ پھر کہیں اور غور کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہے. مولا علی کے بہت سارے اقوال یاد رکھتے ہیں, ہم مولا علی کی سیرت یاد رکھتے ہیں, ہم مولا علی کے کمالات کو یاد رکھتے ہیں, مگر ہم مولا علی کے علاوہ حتی مولا علی کے بیٹوں پہ غور نہیں کر رہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے چہلم امام حسین کا ہوتا ہے, امام حسن کا کیوں نہیں ہوتا, دیگر ائمہ کا کیوں نہیں ہوتا؟ اسے 2 جواب دینا چاہ رہا ہوں. پہلا تو جواب یہ ہے, یہ شوق بھی تمہارا پورا کر دیں. تم سے ایک چہلم برداشت نہیں ہوا, کہہ رہے ہو کہ سب کا کیوں نہیں مناتے. دوسری بات یہ کہ ہم حکم امام کے پابند ہیں, کیونکہ امام معصوم نے, ائمہ نے صرف امام حسین کا چہلم منانے کا حکم دیا, اس لیے صرف امام حسین کا چہلم مناتے ہیں. اگر ائمہ اہل بیت نے ہمیں کہا ہوتا کہ جناب زہرا کا بھی چہلم مناؤ, مثلا امام صادق کا بھی چہلم کرو, تو ہم کرتے. اگر اماموں نے نہیں کہا نا, ہم اپنے ائمہ کے حکم کے پابند ہیں. تھک تو نہیں گئے؟ امی کا مطلب اصلی, جیسے تھے ویسے ہی. اب یہ کیسے تھے؟ تسلی دیجئے, تھکے نہیں ہیں. یہ کیسے تھے؟ میں ایک آیت کا سہارا لے کر مولانا کو سبق سناؤں. یہ کیسے تھے؟ انکا لعلی خلق عظیم, بے تحقیق ہم نے آپ کو تخلیق کی عظمت پر رکھا ہے. یہ آیت ان میں سے ایک ہے جس کا ترجمہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. انکا لعلی خلق عظیم, آپ کو اخلاقیات کے اعلیٰ درجوں پر فائز کیا. یہ اس وقت میں ترجمہ ٹھیک ہوگا کہ جب خلق ہو. یہاں خلق ہے, خلق لام پہ پیش ہے, لام پر پیش ہے, لہذا ترجمہ ہوگا انکا لعلی خلق عظیم, ہم نے آپ کو تخلیق کی عظمت پر رکھا ہے. آپ جیسی آنکھیں کسی کی نہیں بنائی, آپ جیسی زبان کسی کی نہیں بنائی, آپ جیسا قد کسی کا نہیں بنایا, آپ جیسا خون کسی کا نہیں ہے. آپ کے بدن سے نکلنے والی رطوبتیں برکتیں رکھتی ہیں. میرے مولانا عزیز مجھ سے پہلے یہی گفتگو فرما رہے تھے, خبردار نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا, خبردار توہین نبی کی نہ کرنا. جس نے نبی کی توہین کی ہے وہ بے عزت ہوا ہے. بے شک. اور شاید مسلمانوں کا ایک طبقہ ہماری بے عزتی کا سبب وہ بن رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب قرآن میں آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, سورہ مبارکہ ہے کہف کی آخری آیت, تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرح نہیں ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرا نبی تمہاری طرح ہے؟ میں نے کہا جی کیا تمہاری طرح ہے ان کا؟ کہنے لگے 2 آنکھیں, 2 ہاتھ, 2 پیر, 2 کان, زبان, چلنا, بازار جانا, شادی بیاہ, بیوی بچے, خرید و فروخت. میں نے کہا اگر یہی ہم جیسا ہونے کے لیے کافی ہے تو کہہ دوں کہ شمر تم جیسا ہے. یزید تم جیسا ہے. تو یقین جانیے ناراض ہو گئے وہ صاحب مجھ سے, کہنے لگے مولانا آپ نے ہماری توہین کی, یزید ہم جیسا ہے. میں نے کہا کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اس کا کردار وہ تھا, ہمارا کردار وہ ہے. میں نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں, تم کہاں, تمہارا کردار کہاں, مصطفیٰ کہاں, مصطفیٰ کا کردار کہاں. اور بھائی ان کا تو بدن بھی ہمارے بدن کے برابر نہیں ہے, ہمارے بدن جیسا نہیں ہے. سنی شیعہ نے لکھا ہے, میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو سنی کتاب سے نہ دکھا سکوں, کہ کبھی سیدہ اگر دور ہوتی تھیں اور امام حسین کو بھوک لگ رہی ہوتی تھی تو نبی سیدہ کے آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے, مولا حسین کے منہ میں اپنا انگوٹھا دے دیتے تھے اور نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا. ایک مرتبہ امام حسین جب دودھ لے رہے تھے نبی کے انگوٹھے سے تو ہمک ہمک کر لے رہے تھے, تو دوسرے ہاتھ سے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا, دوسرا ہاتھ سر پہ رکھ کر فرمایا حسین آہستہ پیو, یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے.
بدن سے خون نکلتا ہے؟ ہمارے بدن کی طرح کیسا ہے؟ عزیزوں، میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا کہ کون بتائے گا کہ نبی کیسے تھے؟ وہی بتائے گا جو نبی کی گود آیا اور اس وقت تک گیا نہیں جب تک کہ تدفین نہ کر دی۔ تو اصحاب جمع ہیں، میری گفتگو کا آخری موڑ، اصحاب جمع ہیں، یا علی صف لنا نبینا کأننا نراہ، یا علی ہمیں نبی ایسے بیان کر کے دیں کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اصحاب موجود ہیں، نبی کی رحلت کے 10 سال کے بعد نبی مولا کے بارے میں مولا علی سے پوچھا جا رہا ہے۔ تابعین تشریف فرما ہے، ہمیں نبی ایسے بیان کر کے بتائیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے مولا علی نے چند صفحوں پر مشتمل یہ روایت ہے جو نبی کے فضائل بیان کی ہے۔ تسلی دیں، آپ آمادہ ہیں؟ فرمایا لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کے لیے ایک معجزہ رکھا۔ نبی کے بالوں کا معجزہ، نبی کی بھووں کا معجزہ، نبی کی پلکوں کا معجزہ، نبی کی آنکھوں کا معجزہ، نبی کی آنکھ سے نکلنے والے قطرہ آب کا معجزہ، ناک بینی مبارک کا معجزہ، لبہائے مصطفیٰ کا معجزہ، لعاب دہن کا معجزہ، ایک ایک چیز کا معجزہ میرے مولا علی نے بیان فرمایا جی۔ اور پھر فرمایا دقت چاہوں گا، اور پھر فرمایا سنو، میرے مولا نبی کے بدن مبارک کے یہ معجزے تھے اور سرکار کی آمد و رفت کے معجزے بھی تھے۔ کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو لم یحرم ولم یسن، نہ وہ سواری بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ سواری بیمار پڑتی تھی۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، اور مصائب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مجلس نہیں ہے، محفل ہے۔ گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ممکن ہے یہاں کو کوئی گھوڑوں کو پالنے والا اور گھوڑوں کو سنبھالنے والا بیٹھا ہو، ہلکا پھلکی معلومات مجھے بھی ہے۔ میرا اپنا زلجنہ ہے خیر پور، یہ ہمارا خاندانی جو عزاداری میں حصہ ہے وہ سوسخانی کا ہے اور زلجنہ کی خدمت ہے۔ میں نے اپنے خاندان کے بڑوں سے کہا کہ یہ والا کام مجھے دے دیں، تو مجھے کچھ معلومات ہے گھوڑوں سے متعلق۔ 25 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہوتی گھوڑے کی۔ 25 سال کے بعد اس کے دانت گر جاتے ہیں، اس کی چھوٹی لٹک جاتی ہے، پھر اسے ابلی ہوئے کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ۔ ایسا ہی ہے۔ کربلا میں ذوالجناح نبی کی سواری 50 سال بعد بھی جوان ہے۔ ذوالجناح کے لیے سب نے لکھا ہے نبی کی سواری ہے جو امام حسین کو نبی نے دی، خود بھی بیٹھے اس میں۔ نبی کے زمانے میں جیسا تھا 50 سال کے بعد بھی ویسے ہی جوان ہے، وہ نبی کی برکت کی وجہ سے۔ سرکار جس جانور پر بیٹھ جائیں اس کی برکت یہ ہے کہ اس کی عمر نہیں ختم ہوتی تھی، بوڑھی نہیں ہوتی تھی جی، اور بیمار نہیں پڑتی تھی۔ خیبر فتح ہوا، تھک کے تو نہیں گئے؟ خیبر فتح ہوا، جانور مال غنیمت میں آئے، لائن سے جانوروں کو باندھ دیا تھا، بھینس گائے اونٹ بکریاں گدھے گھوڑے سب، کہ نبی نے سرکار نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے جو رسی چھڑوا کر نبی کی طرف لپکنا چاہتا ہے، رسی چھوڑنا چاہتا ہے اور نبی کی طرف رخ کر رہا ہے۔ تو نبی کی طرف تو اگر عزیزوں کوئی جانور بھی رخ کرے تو اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے۔ سرکار نے فوراً آواز دے کر کہا اس کی رسی چھوڑ دو، جب رسی چھوڑی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور سرکار کے پیروں کا بوسہ دیا اور اپنی زبان میں کہنے لگا جو نبی نے عربی زبان میں جمع کیا، کہنے لگا میرے آباء و اجداد کے پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے، میری پشت پر آپ سواری کریں یا علی سے کہے کہ بیٹھ جائیں۔ جانور بھی پہچانتے ہیں اور جو انہیں نہ پہچانے میں انہیں جانور بھی نہیں کہوں گا۔ سرکار نے فرمایا اس کی رسی کھولو، یہ آج کے بعد میری سواری ہے، میرا جانور ہے۔ نبی نے اس کا نام یافور رکھ دیا، مشہور سواریوں میں نبی کی ایک سواری کا نام ہے یافور۔ سرکار نے کچھ دیر کے لیے اس پہ سواری کی وہیں خیبر کے میدان میں، اور اس کے بعد وہ نبی سے منسوب تھا،
نبی جہاں ہوتے تھے وہیں کہیں قریب آ کر بیٹھ جاتا تھا، اور نبی کے بیٹھنے کی برکت سے اتنا سمجھدار تھا کہ نبی اس کی پشت پر کچھ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آؤ، تو یہ اسی کو جا کے دیتا تھا، اور اگر فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کو بلا کر لاتا تھا۔ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟ کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، نبی کا پیارا علی ہمارا، نبی کا پیارا علی ہمارا۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ قد مبارک کا معجزہ یہ تھا، سرکار کے قد مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ کلما مشا ما احد کانا اطول منہ ان کانا طویلا۔ جملہ سنے مولا کا، مولا فرماتے ہیں کہ نبی مکرم کے قد مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ کسی کے ساتھ چلتے تھے اگر وہ لمبے قد والا بھی ہوتا تھا تو نبی کا قد اس سے اونچا ہو جاتا تھا۔ اللہ اپنے نبی کو ظاہری قد میں بھی نیچے نہیں دیکھنا چاہتا۔ سرکار کے معجزوں میں امی یعنی اللہ نے انہیں جیسا بنایا ہے یہ ویسے ہی ہے۔ تسلی دیجئے کہ کچھ دیر اور میرے ساتھ ہیں۔ بھئی ان کی شوق کو کہاں لے جاؤں؟ فرمانا 1 گھنٹہ 10 منٹ پڑھ چکا ہوں، تو 1 گھنٹہ 10 منٹ، اللہ 1 گھنٹہ 10 منٹ میں سے آپ 25 منٹ تو نعروں کے نکال دیجئے، تو مجھے ابھی 15 منٹ پڑھنے دیجئے تاکہ میں 1 گھنٹہ تو پڑھ لوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیونکہ کچھ لوگ کیلکولیٹر بھی لا کے بیٹھتے ہیں کہ مولانا نے اتنی دیر خطاب کیا، اتنے نعرے کم کر لیجئے، تو خطاب تو آدھے گھنٹے کا ہی تھا۔ تو وہ جو نیب کے سربراہ بیٹھے ہوئے نا یہاں پر حساب کتاب کرنے میرا اور آپ کا، ان کے لیے ذرا ایک جملہ کہہ دوں۔ یہ مجلس بحرین میں، عمان میں، قطر میں، ایران میں، عراق میں محفل نہیں ہو رہی، یہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ پاکستان کی محفلوں کا یہی رنگ ہے، اسی انداز سے ہمارا رواج ہے، ہماری اپنی روایات۔ آیت آگے بڑھ رہی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی امی کہ جس کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ یہ اچانک نہیں آ گئے، ہر نبی کے دور میں ان کا انتظار کیا گیا ہے، بتایا گیا ہمارے بعد کوئی آنے والا ہے، ہمارے بعد کوئی آنے والا ہے، تو کم سے کم اتنا طے ہو گیا نا کہ انسان کے مقدر میں انتظار ہے۔ کبھی پہلے والے انتظار کرتے رہے، کبھی اب والے انتظار۔ عادی کی خاطر انتظار کرنا یہ انسان کی تقدیر کا حصہ ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ وہ آنے والا ہے، پہلے سے وہ آمادگی کی جا رہی تھی کہ ہمارا رسول آنے والا ہے، جس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یامرہم بالمعروف، وہ امر بالمعروف کرتا ہے، انہیں امر کرتا ہے معروف، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکتا ہے، اچھائیوں کی دعوت دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور طیبات کو ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، ویحرم عنہم الخبائث، اور خبائث کو ان پر حرام قرار دیتا ہے، وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی گردنوں میں جو غلامی کے طوق ہیں انہیں اتار کر انہیں آزاد بناتا ہے۔ نبی کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی جہاد کی تعریف کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ الرَّحْمَٰنِ، جہاد کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی تک لے جایا جائے، یہ ہے جہاد۔ نبی کا ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کی بندگی نہ کرنا۔ محفل ہو رہی تھی، ایک مرتبہ موبائل میں میسج آیا، تمہارے مالک نے فیکٹری سے نکال دیا ہے،
اب بیٹھے تو محفل میں، دماغ فیکٹری میں، اور وہ ہمیں اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں ان سے زیادہ کوئی سمجھداری کوئی نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ ان کا دماغ کہیں اور ہے۔ کیوں پریشان ہو بھائی؟ مالک نے نکال دیا۔ اس مالک کو کون رزق دیتا ہے؟ جو اس مالک کو بھی رزق دیتا ہے وہی تمہارا رازق ہے۔ لہذا اگر غلطی کی ہے تو معافی مانگ لینا، غلطی نہیں کی ہے تو رازق وہ ہے۔ کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا۔ دو کام اللہ نے اپنے اوپر لیے ہیں، ایک رزق کی ذمہ داری لی ہے، کوئی زمین پر ہلنے والا نہیں ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر ہلنے والا کوئی نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اور دوسرا کام، ان علینا للہدی، ہادی میں بناؤں گا، نبی میں بناؤں گا، امام میں بناؤں گا، رسول میں بناؤں گا، خلیفہ میں بناؤں گا۔ یہ ساری آیتیں ہیں جی۔ خبردار بندوں کی بندگی سے باہر آئیں گے۔ نبی کی ولادت کا جشن ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے، نکل آؤ لوگوں کی بندگی سے باہر۔ میرے مولا علی کے مریدوں سنو، اللہ نے علی کو سجا کر بھیجا دو چیزوں سے۔ نبی فرما رہے زینک یا علی، زینک اللہ فی الزہد بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ اللہ نے علی تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، دنیا کا زاہد بنا کر بھیجا ہے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خبردار کوئی شخص اگر غریب ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ حقیر ہے۔ حقیر اور ہے، غریب اور ہے۔ خبردار کبھی پریشان نہ ہونا پیسے کی بنیاد پر۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر دو نے بھی میرے کہنے پہ پریکٹس کر لی تو میری مراد پوری ہو جائے گی۔ پیسے کو اگنور کر کے دکھاؤ، حرام پیسے کو نہیں، وہ تو ویسے ہی چھوڑنا ہے، اس کو تو ویسے ہی ہاتھ نہیں لگانا۔ حلال پیسے کو اگنور کر کے دکھاؤ۔ 20,000 روپے آئے، حلال پیسے آئے، مل رہے ہیں، مل گئے تو بہت اچھا، نہیں ملے تو میری صحت پہ کوئی تو نہیں چاہیے۔ 3 مرتبہ یہ پریکٹس کر کے دکھاؤ، حلال پیسے کو، دولت کو، پیسے کو نظر انداز کرو، دولت سے محبت کم کرنے کی مشق کرو، پیسے سے پیار کم کرو۔ میں تمہیں اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا تمہارے پیچھے ایسے چلے گی کہ تمہیں جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ پیسہ برسے گا مگر وہ پیسہ برستے ہوئے تمہیں اس لیے کچھ نہیں ہوگا کہ تم اس سے پیار نہیں کر رہے۔ علی کے چاہنے والے پیسے کو نظر انداز کر کے دکھائیں۔ ممکن ہے کوئی کہ مولانا جی کیا بات کر رہے ہیں عجیب سی، پیسے کو نظر انداز کیسے کریں؟ نہیں، اگنور کریں پیسے کو، پیسے کی خاطر بھاگے نہیں۔ سنی شیعہ مجمع بیٹھا ہے، میرے سنی بھائی کچھ دیر کے لیے میں شیعوں کا ایک عیب بتانے جا رہا ہوں، کان بند کر لیں۔ اس لیے کہ سنیوں کے عیب تو سنی علماء ہی بتائیں گے، میں بتاؤں گا تو فساد ہو جائے گا۔ میں تو شیعوں کے بارے میں کچھ کہہ سکوں گا۔ اب اگر یہ وہاں پر بھی ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے، میں تو اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ خدا کے واسطے جتنا بھی ہماری قوم میں بگاڑ اور مسائل ہیں نا، وہ لالچ کی وجہ سے، لالچ سے ہاتھ اٹھائے، خواہشات، لالچ، میرا احترام نہیں کیا، مجھے اچھی جگہ نہیں بٹھایا، مجھے نیاز اچھی نہیں ملی، مجھے فلاں جگہ نہیں ملا، مجھے فلاں جگہ نہیں بلایا، یہ لالچ ہی تو ہے۔ خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں، ذلیل کر دیا اس نے ہمیں۔ مجھے تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں پیسے طے کرتا ہے مجلس پڑھنے کے یا میلاد پڑھنے کا، مجھے جھرجھری تاری ہوتی ہے۔ پانی کو نیاز نظر دینی چاہیے کیونکہ ائمہ نے دی، سبحان اللہ۔ اگر نیاز ہے، یہ کوئی اجرت تو ہے نہیں کہ جو میں طے کروں، اجرت طے ہوتی ہے نا، تنخواہ طے ہوتی ہے، پروجیکٹ کی تنخواہ طے ہوتی ہے۔ مثلا میں یہ محفل پڑھنے ہوں، یہ پروجیکٹ ہے، میں اس کو طے کروں گا۔ اگر میں نے دنیا میں پیسہ لے لیا، طے کر لیا، تو آخرت میں سیدہ سے کیا چاہیے؟ آخرت میں نبی سے کیا چاہیے؟ خدا کے واسطے مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اگر
بعض لوگ کہتے ہیں طے کرتے ہیں لوگ. میں نے کہا مجھے نہیں یقین آتا کہ کوئی طے کرتا ہوگا. یہاں سے نظر طے ہوتی ہے. میں سنی بھائی جو کہہ رہا ہوں کان ذرا بند کریں. ہمارے یہاں ہوتا ہوگا, وہاں نعت پڑھنے والے ایسا نہیں کرتے, وہاں اور ایسا نہیں کرتے جی. خدا کے واسطے لالچ سے باہر آئیے. اچھا ان کی یہ لالچ ہے, میری لالچ, جس کو پیسے کی لالچ نہیں ہو سکے کسی اور چیز کی لالچ. لالچ لالچ. حسین مولا فرما رہے ہیں من کانا باذلا فینا, جو اپنے اوپر سے اپنے آپ سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے, فلیرحل معنا, وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. ہر آدمی میرے ساتھ نہیں چل سکتا. میرے ساتھ چلنے والا اپنی ذات سے ہاتھ اٹھائے. خفا ہو رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. نبی مولا فرما رہے یا علی, اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا. میرے عزیز جو 1 گھنٹے سے زیادہ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں, میں ان سے ان کے لیے خاص دعا کر رہا ہوں, اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. یا علی, اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. ایک دنیا کا زاہد بنایا ہے, اور ایک مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے. خبردار, کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو اس کو حقیر نہ جانیے گا. کوئی مہنگی گاڑی سے آ رہا ہو تو اسے امیر نہ جانیے گا. 2-3 جملے سن لیجئے. خبردار, کیا معلوم کہ جو مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ علاقے کا یزید ہو, اور کیا معلوم جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں وہ علاقے میں اللہ کا ولی ہو. یہ فیصلہ غلط ہو جائے گا, ہماری رائے غلط ہو جائے گی. لہذا سب کا احترام کرنا ہے, لالچ سے ہاتھ اٹھانا ہے. جی محفل پڑھ رہا ہوں لہذا یہ مثال دے دیتا ہوں. کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, بالوں پہ مٹی لگی ہوئی ہو جی, بٹن اس کا ٹوٹا ہوا ہو, اس کا خیال زیادہ کیجیے گا, اس لیے کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے, وہ کچھ ہو سکتا ہے. ایسے ہی ایک درویش مولانا بازار سے گزر رہا تھا, تو ایک دودھ والا, جو دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں نا, دکانیں ہوتی ہیں ڈیری شاپ والے, اس نے آواز دے کر کہا درویش دودھ پیو گے. پہلے اس کی دکان کو دیکھا, یہ ہر ایک کا نہیں کھاتے. پہلے اس کی دکان کو دیکھا, کہنے لگے پلا دو. اس نے کاسا بھر کے, ایک کٹورا بھر کے دودھ دے دیا. اس نے دودھ پیا, اللہ کا شکر ادا کیا, اس کا شکریہ ادا کیا. چلنے لگا تو پیر ایک گڑھے میں گیا, ایک جگہ گیا جہاں کیچڑ تھی. کیچڑ اڑی, کیچڑ اٹھی, تو دیوار کے ساتھ 2 آشنا باتیں کر رہے تھے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. یہ زیادہ نہیں بولوں گا. وہ دونوں کھڑے ہوئے آشنا محبت کرنے والے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. وہ جو کیچڑ اڑی تو وہ لڑکی کے منہ پہ جا کے لگی. تو لڑکی کو تو کچھ پریشانی نہیں ہوئی, لڑکا پریشان ہو گیا. قریب آیا اور ایک تھپڑ مارا اس درویش کو. تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو آسمان کو دیکھ کر یا اللہ, تیرا کام بھی تیرا ہی ہے, کبھی دودھ پلواتا ہے, کبھی تھپڑ لگواتا ہے. جیسے ہی اس نے کہا نا کبھی دودھ پلواتا ہے, کبھی تھپڑ لگواتا ہے, تو وہ لڑکی زمین پر گری, تڑپنے لگی, مر گئی. اسی وقت مر گئی. لوگ جمع ہو گئے, بھائی تم تو اللہ کے ولی ہو, تم نے بد دعا کی, عورت مر گئی, لڑکی مر گئی. کہنا نہیں, میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں. 2 یاروں کا مسئلہ ہے. ایک یار نے مجھے مارا, ایک یار نے اسے مارا. یاری بڑھانی ہے, عشق حقیقی کرنا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کوئی پیسے کا لالچی ہو اور وہ اللہ کا ولی بن جائے. کلاس کو اوپر لانا ہے, معیار کو اونچا کرنا ہے. الحمدللہ چہلم کے جلوسوں نے ہمیں منظم کر دیا. اب ہم ایسے موڑ پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ تشیع اوپر جائے گی. انشاءاللہ جماعتوں میں محبتیں بڑھ گئیں, ہمارے اداروں میں یکجہتی بڑھ گئی, پیار بڑھنا شروع ہو گیا. اور مجھے اپنے اور غیر اگر گالیاں دے رہے ہیں تو وہ بھی مجھے پتا ہے کیوں دے رہے ہیں.
یہ تو منتیں مان رہے ہوں گے کہ کبھی اس کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور میرے لیے شہادت کی دعا بھی کریں آپ، اللہ ہمیں عظمت کی موت عطا کرے، ہمارے لیے صحیح کرے قبلہ۔ ہم سب کو اللہ سعادت کی موت عطا کرے۔ کوئی آپ حیات بھی کرنی آیا، برائے سیادت و سلامتی و دلانی عمر مولانا شہر نقوی صاحب آپ سب کے لیے بس عزیزوں، میں نے بات کو کسی حد تک تو پہنچا دیا، مگر چاہ رہا ہوں کہ آیت کے ترجمہ پورا سن لیجیے۔ جو توق غلامی کا نکال کر پھینک دے اور بندوں کو اللہ کا بندہ بنا دے، وہ ہے مصطفیٰ کا کردار۔ فالذین آمنوا بہ، اور جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، وعطروہ، اور جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ وہ نور کون سا ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ نبی کی اطاعت کے ساتھ اس نور کی اطاعت کا حکم ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اطاعت بھی نہیں، اتباع کا حکم ہے۔ اطاعت کا لفظ اگر ہوتا تو گنجائش نکل جاتی کہ نور سے مراد قرآن ہے، لفظ اطاعت نہیں ہے، قرآن مراد نہیں ہے، لفظ اتباع ہے۔ اطاعت اور اتباع میں یہی فرق ہے، اقوال اور فعل دونوں میں اطاعت ہوتی ہے، لیکن صرف فعل میں اتباع ہوتی ہے، اطاعت نہیں ہوتی۔ کوئی نور ہے جو کچھ کر کے دکھاتا ہے، کوئی نور ہے جو عمل کر کے دکھاتا ہے، اس نور کی اتباع کرو جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس نور کو ہم علی کہتے ہیں۔ لہذا نبی اور علی کی اتباع کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار۔